अस्सलाम वालेकुम। आदाब मुअज़्ज़ज़ सामीन। आज आपकी खिदमत में उर्दू के एक मशहूर व मारूफ़ तंज़ी व मज़ाहिया शायर जाफ़र ज़टली के बारे में गुफ्तगू की जाएगी। जैसा कि जाफ़र ज़टली का असली नाम मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र था। इनकी पैदाइश सन 1659 ईस्वी में हरियाणा के नारनौल में हुई थी। इनका ताल्लुक़ सैयद घराने से था और इनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा दिल्ली और उसके आसपास के इलाक़ों में गुज़रा। ज़टली की शायरी में जो उस्ताद थे उनका नाम अटल नारनौलवी था। ज़टली ने पेशे के तौर पर औरंगज़ेब के बेटे शहज़ादा कामबख्श के यहाँ मुलाज़मत की और उसके सवारों में शामिल हुआ, लेकिन बाद में बाज़ वजूहात की बिना पर उन्होंने ये मुलाज़मत तर्क कर दी। जाफ़र ज़टली बड़े ही ज़हीन, बड़े तेज़ मज़ाज और हाजिर जवाब इंसान थे। उन्होंने एहतजाजी शायरी भी की है और उनकी ज़बान में बहुत ज़्यादा काट थी, इसीलिए अपनी हज़वियात में वो फक्कड़पन और गालियों पर भी उतर आते हैं। उन्होंने अपनी शायरी में आम तौर पर अखलाकी अक़दार और उनके ज़वाल को मौज़ू बनाया है। उस ज़माने के सियासी जो हालात थे, माशी जो अबतरी थी मुग़लिया दौर के आखिरी अदवार में, उस पर भी उन्होंने काफ़ी तनकीद की है और उसको अपनी शायरी का मौज़ू बनाया है। आम तौर पर उर्दू में जाफ़र ज़टली को पहला ज़रीफ़ शायर या हज़्ज़ाली माना जाता है। इनको पहला हजव-निगार या हजव-गो शायर भी कहा जाता है। इनका ज़माना शायरी औरंगज़ेब आलमगीर का आखिरी दौर है, चूँकि उस ज़माने में मुग़लिया दौर सल्तनत की जो सरकारी या दरबारी ज़बान थी वो फ़ारसी थी और उर्दू का रिवाज अमूमन कम था, इसलिए इसका असर इनकी शायरी पर भी पड़ा और इनकी शायरी में जगह जगह फ़ारसी के बकसरत अल्फाज देखने को मिलते हैं, बल्कि कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि पूरा पूरा मिसरा फ़ारसी में होता है। जहाँ तक उस दौर के मज़ाक का ताल्लुक़ है, तो हर वो बात जिससे इंसान हंस पड़ता था, चाहे वो फहशी क्यों न हो, मज़ाक और ज़राफ़त उसे माना जाता था। जाफ़र ज़टली ने 17वीं सदी के अवाखिर और 18वीं सदी के अवाइल में उर्दू शायरी में तंज़ व मज़ाह की बुनियाद डाली थी। जाफ़र ने अपने दौर की जो माशी बदहाली थी या सियासी जो हालात थे या सियासी अबतरी थी और जो हुक्मरानों की ज़्यादती थी, अवामी मसाइल से उनकी गफलत या हुक्मरानों की नाअहली पर भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुअस्सर और हकीकत पसंदाना तंज़-आमेज़ अशआर लिखे हैं। इसी वजह से उस ज़माने के न सिर्फ़ रईस लोग बल्कि बादशाह और शहज़ादे और वज़ीर तक इनसे डरते थे और इनकी शायरी से खौफ खाते थे। जाफ़र ज़टली ने जहाँ कई मुग़ल हुक्मरानों और बादशाहों की तनकीद की है, उसमें एक अहम नाम औरंगज़ेब आलमगीर का भी है। औरंगज़ेब की तनकीद के साथ साथ जाफ़र ने उनकी इंतज़ामी सलाहियतों, उनके इंसाफ़, अदल व इंसाफ़, उनकी फ़लाही कामों और शुजाअत व बहादुरी की भी तारीफ़ की है। इस सिलसिले में उन्होंने औरंगज़ेब और उससे मुताल्लिक़ 3 नज़में भी लिखी हैं। जाफ़र की एक ख़ास बात यह है कि वो वली दक्नी, आबरू, आरज़ू, मज़मून और फ़ाइज़ वग़ैरह जो उर्दू के बहुत ही अहम और नामवर शुरा गुज़रे हैं, उर्दू शायरी को फ़रोग़ देने
اس کو آگے بڑھانے اور اس کو عوام میں مقبول کرنے، اس کی اصلاح کرنے میں ان شعراء کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ تو جعفر اس دور کے شاعر ہیں۔ جعفر کے یہاں مقامی زبان کا بھی رنگ ملتا ہے، چونکہ ان کو فارسی زبان میں کافی مہارت حاصل تھی، اس لیے وہ فارسی کے ساتھ ساتھ ریختہ کا خوبصورت امتزاج ان کے شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جعفر زٹلی کی شاعری میں شوخی و ظرافت کا عنصر کافی نمایاں ہے، اور ان کے ظریفانہ کلام میں ہجویات، قطعات، نظمیں اور غزلیں وغیرہ کافی پائی جاتی ہیں۔ ان کی اکثر ظریفانہ غزلیں جو ہیں فارسی زبان میں ہیں، لیکن بعض غزلیں ایسی بھی ہیں اور بعض ان کے اشعار ایسے بھی ہیں جو اردو زبان کے بے حد قریب ہے، یعنی فارسی آمیز ہیں، اس میں فارسیت زیادہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو پڑھنے یا دیکھنے پر وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اردو سے قریب تر ہے۔ جعفر زٹلی کو فارسی میں مہارت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندی اور ریختہ پر بھی انہیں کافی عبور حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی شاعری میں فارسی اور ریختہ کا خوبصورت امتزاج پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم جعفر زٹلی کی شعری و نثری تصانیف پر نظر ڈالیں تو اس میں زٹل نامہ، عرض داشت، وقائے دربار معلیٰ اور شرارت نام سے ایک مضمون کی شکل میں ایک تحریر ملتی ہے۔ اسی طرح سے ان کی ایک مثنوی قط خدائی مرزا جعفر وغیرہ کافی مشہور ہے۔ ان کی نظموں میں بعض نظمیں ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ دلچسپ اور مشہور ہوئیں، جس میں بھوت نامہ اور کچھوا نامہ کافی اہم مانی جاتی ہیں۔ جعفر زٹلی نے نثر میں جو اپنی عرضداشت لکھی ہے، اس عرضداشت میں پیرائے بیان ایک درخواست کے جیسا ہے، جس میں کسی بادشاہ یا امیر کو حضور میں عرض مدعا کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ یہ عرضداشت بھی طنزی و مزاحیہ انداز میں ہے اور اس دور کے معاشرتی حالات کا بخوبی احاطہ کرتی ہے۔ اسی طرح سے جعفر زٹلی نے اپنی بیوی کی ہجو میں ایک مثنوی قط خدائی مرزا جعفر لکھا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اپنے آپ میں ایک انوکھی مثنوی ہے۔ شاید اردو ادب کی تاریخ میں یا اردو شاعری یا نظم کی تاریخ کو ہم اٹھا کر دیکھیں یا اردو مثنوی کی تاریخ کو دیکھا جائے تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں کسی شاعر نے اپنی بیوی کی ہجو لکھی ہو۔ اب تک یہ ایک بہت ہی غیر معمولی کارنامہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ مثنوی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح سے جعفر زٹلی کی ایک اور نثری تصنیف وقائے دربار معلیٰ ہے، جس میں جعفر نے شاہی روزنامچے کا پیرایا اختیار کیا ہے۔ ان وقائع کی تعداد 175 بتائی جاتی ہے۔ جعفر زٹلی کی جو سب سے اہم تصنیف ہے اس کا نام ہے زٹل نامہ، جو دراصل جعفر زٹلی کی کلیات ہے، اور اس کو اردو کے مشہور و معروف محقق رشید حسن خان صاحب نے مرتب کیا ہے، جسے انجمن ترقی اردو ہند نے شائع کیا تھا۔ اس کلیات میں جعفر زٹلی کی تمام شاعری موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کے نثری کارنامے بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس میں ان کی تمام ہجویات، تمام ہزلیات، تمام نظمیں، تمام نثری کارنامے اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جعفر زٹلی کا جو مزاج تھا وہ بڑا ہی
تلخ تھا، ان کے مزاج میں بہت زیادہ تلخی تھی. کسی سے بھی کوئی معمولی سی بات ہو جانے پر اس کے لیے حجویت کہہ دینا ان کے لیے حجو کہہ دینا ان کے لیے عام بات تھی. خاص کر وہ زمانے کی ناانصافی، غیر برابری، ظلم و زیادتی، سیاسی ابتری، حالات کی محرومی وغیرہ سے کافی دل برداشتہ تھے، اور اس کا اثر ان کی شاعری پر پڑا. یہی وجہ ہے کہ جب فروخ سیر مغلیہ سلطنت کے تخت پر بیٹھتا ہے تو اس نے ایک سکہ جاری کیا، اور اس سکہ پر اس نے اپنی تعریف کو تحریر کرایا تھا. لیکن چونکہ وہ بادشاہ رعایا کا اس طرح خیال نہیں رکھتا تھا، عام طور پر اسے نااہل یا ظالم بادشاہ مانا جاتا تھا جو تسمہ سے لوگوں کو سزائیں دیا کرتا تھا. تو اس نے اپنی تعریف میں جو شعر لکھا تھا، جب اس شعر کو جعفر زٹلی نے سنا اور دیکھا تو کافی دل برداشتہ ہوئے، اور اس کی تعریف کر کے انہوں نے ایک دوسرا شعر اس کی جگہ لکھ دیا. اور جب یہ شعر فروخ سیر نے سنا اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ جعفر زٹلی نے اس طرح کا شعر کہا ہے، تو غصہ میں آ کر ان کو موت کی سزا دے دی. جعفر زٹلی نے جو شعر کہا تھا وہ کچھ یوں ہے: سکہ زد بر گندم و موٹھو مٹر، بادشاہ تسمہ کش فروخ سیر. اس میں بادشاہ نے، چونکہ جب وہ تخت پہ بیٹھا تو اس نے مختلف قسم کے اناجوں، خاص کر گیہوں اور مٹر وغیرہ جو کہ زمانے کے رواج میں تھے، اس پہ بھی اس نے لگان اور ٹیکس لگا دیا تھا. تو اس کا حوالہ دیا اور اس کو ایک طریقے سے ظالم بادشاہ کہا گیا، تسمہ کش. اس لیے کہا ہے اس میں جعفر زٹلی نے کہ وہ عام طور پر اپنے مخالفین کو یا جس سے وہ ناراض ہو جاتا تھا اس کو تسمہ سے سزائے دیتا تھا یا گلا گھونٹ کر ان کو سزائے دیتا تھا. اس وجہ سے جعفر زٹلی نے اس کو تسمہ کش کہا ہے. جعفر زٹلی کے بعض اشعار بہت ہی عام فہم معلوم ہوتے ہیں، بہت ہی سادہ اور آسان زبان میں بھی ملتے ہیں. مثلاً اس کے یہ اشعار سماعت فرمائے: گیا اخلاص عالم سے، عجب یہ دور آیا ہے، ڈرے سب خلق ظالم سے، عجب یہ دور آیا ہے. نہ یاروں میں رہی یاری، نہ بھائیوں میں وفاداری، محبت اٹھ گئی ساری، عجب یہ دور آیا ہے. نہ بولے راستی کوئی، عمر سب جھوٹ میں کھوئی، اتاری شرم کی لوئی، عجب یہ دور آیا ہے. ان اشعار کو پڑھنے کے بعد معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اشعار ایک ایسے شاعر کے ہیں جو فارسی پہ بے حد مہارت رکھتا تھا، اور اس نے اپنی شاعری میں فارسی کے الفاظ کا بکثرت استعمال کیا ہے. یہ بالکل عام فہم اور آسان زبان میں کہے گئے جعفر زٹلی کے اشعار ہیں. جعفر زٹلی کے بارے میں بہت سے ناقدین اور محققین نے اپنی آراء کو پیش کیا ہے، جس میں جمیل جالبی یہ بطور خاص ہیں. جمیل جالبی نے اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں جب جعفر زٹلی کے اوپر طویل صفحات صرف کیے ہیں، بہت کچھ لکھا ہے ان کے بارے میں. جمیل جالبی کہتے ہیں کہ شمال میں 17ویں صدی کے اواخر اور 18ویں صدی کے شروع کا پہلا بھرپور شاعر مرزا جعفر ہے. اسی طرح سے شفیق اورنگ آبادی نے جعفر زٹلی کو منہ پھٹ اور شوخ مزاج آدمی یا شاعر کہا ہے. حافظ محمود شیرانی جعفر کی ولادت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کی تخت نشینی اور مرزا جعفر کی ولادت ایک ہی سال کے واقعات ہیں. جعفر زٹلی کی شاعری دراصل اس دور کا ایک تاریخی دستاویز ہے. اس کے بارے میں جمیل جالبی کہتے ہیں کہ وہ ایک منفرد
شاعر ہے جس سے کلام سے نہ صرف اس دور کے حالات و عوامل کا پتہ چلتا ہے بلکہ معاشرتی و تہذیبی گراوٹ اور سیاسی و اخلاقی زوال کے بنیادی اسباب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے جمیل جالبی مزید کہتے ہیں کہ جعفر زٹلی نے اردو میں ہجویہ و طنزیہ شاعری کی بھرپور روایت قائم کی ہے۔ رشید حسن خان جو اردو کے بہت ہی مشہور و معروف محقق ہیں اور جنہوں نے زٹل نامہ کو مرتب کر کے شائع کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جعفر زٹلی اردو کا پہلا ہجو گو شاعر ہے، اور یہ سچائی بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جعفر زٹلی اردو کے پہلے ہجویہ یا طنزیہ و مزاحیہ شاعر تھے۔ پہلے ایسے شاعر تھے جنہوں نے زمانے کی جو خرابیاں تھیں، جو معاشرتی، سیاسی، سماجی، تہذیبی ہر لحاظ پہ جو برائیاں تھیں، جو خرابیاں تھیں، جو ہمواریاں تھیں، اس کے خلاف ایک بغاوت کا عالم بلند کیا، ایک پرچم بلند کیا، اور جس کی سزا انہیں بادشاہ وقت سے ملی، اور بالآخر انہیں فروخ سیر کے غضب کا نشانہ بننا پڑا، اور فروخ سیر کے ہی حکم پر انہیں 1713 میں سزائے موت دے دی گئی۔ اس طرح سے ایک ایسا بے باک شاعر جس نے اپنی پوری زندگی بڑی بے باکی سے گزاری ہو، زمانے کی خرابیوں کو نشانہ بنایا ہو، زمانے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہو، بادشاہ اور حکمرانوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہو، سماج کو ایک بہتر راہ پہ لانے کی کوشش کی ہو، اس کا اختتام بڑا ہی کربناک اور عبرتناک طریقے سے ہوتا ہے۔ شکریہ۔